सऊदी हुकूमत, शाह सलमान, शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी हुकूमत, सऊदी हुकूमत, सऊदी हुकूमत, शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि 13वीं सदी में और 14वीं सदी में जिस तरह जन्नतुल बकी में रोज़ों को मिस्मार किया गया, और सिर्फ ये नहीं है, बहुत से लोग इसलिए बदनाम करते हैं इस इशू को कि शियों का इशू है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक़ फ़कत शियों से है। वहाँ पे रसूल की चचा की कब्र है, वहाँ पे फ़र्जंदान रसूल की कब्रें हैं, वह अज़वाज मुतहरात की कब्रें हैं, वहाँ के ऊपर असहाब रसूल की कब्रें हैं। क्या उनका ताल्लुक़ फ़कत शियों से है? जुल्म पे पर्दा डालने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए ये फ़लाँ का इशू है, जिस तरह यौम कुद्स के लिए कहा जाता है कि ये अहले सुन्नत का इशू है, शिया ना है। जबकि पूरी दुनिया में जो आवाज़ उठती है जुल्म के ख़िलाफ़, उसमें हमेशा शिया सर फहरिस्त रहते हैं। लिहाजा तमाम मुसलमानों के से अपील है कि वो जन्नतुल बकी के इन्हिदाम के ख़िलाफ़ जो एहतजाज होता है उसको फ़कत शियों का एहतजाज ना समझें। ये इंसानियत का एहतजाज है, ये अमन के लिए एहतजाज है, ये फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र की दोबारा तामीर के लिए एहतजाज है। सऊदी हुकूमत इतनी बुलंद आवाज़ से नारा लगाए कि प्रशासन के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमारा एहतजाज सऊदी हुकूमत तक, यहाँ के सफारत खाने तक जाए। शाह सलमान, शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी हुकूमत, सऊदी हुकूमत, आले सऊद, आले यहूद, आले सऊद, आले यहूद, सऊदी हुकूमत, इजराइल, अमेरिका, तालिबान, तालिबान। बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ पहले मौलाना सरताज साहब से कि बहुत मुख्तसर वक्त में इन्हिदाम जन्नतुल बकी के बारे में रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जाहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। जिन लोगों पर जुल्म किया गया है, कुरान उन्हें हक़ देता है कि वो बरसर आम आकर ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें और दुनिया को बताएं कि हमारे ऊपर क्या जुल्म किया गया है। आज से तकरीबन 100 साल पहले वो मज़लूम, वो शहीद कि जिन्हें दुनिया के मज़ालिम और दुनिया के ज़ालिमों ने किसी को जहर देकर, किसी को ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराकर, किसी को और किसी तरीके से शहीद किया था, उनके मज़ारात थे, उनकी कब्रें थीं। सऊदी हुकूमत जो मौजूदा है, ये जब वहाँ बरसर इक़्तिदार आई तो इसने आने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि उन मकामात मुक़द्दसा को मिस्मार कर दिया, उन क़ुब्बों को गिरा दिया जो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर, जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों पर बने हुए थे। और उसके लिए ऐसी दलीलें दी गईं कि जिसमें जो इस्लाम में नाकाबिल कबूल हैं और कोई मुसलमान और इस्लाम उसको कबूल नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने ये जुल्म किया, इस्लाम के ऊपर जुल्म किया, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, आलम इंसानियत के ऊपर जुल्म किया और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जुल्म किया। लिहाजा हम एहतजाज करते हैं और पुरज़ोर मुतालबा करते हैं तमाम दुनिया की हुकूमतों से कि वो सऊदी हुकूमत पर ज़ोर डाले कि वो जन्नतुल बकी की तामीर के जल्द से जल्द असबाब फराहम करे और वहाँ तामीर की इजाज़त दे। तामीर तो हम लोग खुद ही कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के चाहने वालों के पास इतना दम है कि वो बेहतरीन रोज़ों की तामीर कर सकते हैं। लिहाजा उन पर ज़ोर डालें, और अगर दुनिया की हुकूमत नहीं डालनी है तो आइए हम बारगाह माबूद में दुआ करते हैं कि पालने वाले उस हुकूमत को नेस्त नाबूद फरमा, सऊदी हुकूमत को ख़त्म कर दे ताकि हम वहाँ जाएँ और जन्नतुल बकी में फिर से तामीर शुरू करें। मैं यही दुआ करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि यही दुआ हमेशा करते रहें, एक न एक दिन हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी।
سعودی حکومت نیست و نابود ہوگی، شاہ سلمان واصل جہنم ہوگا، اس کا باپ بھی واصل جہنم ہوگا، اس کے حامی بھی واصل جہنم ہوں گے، اور جنت البقیع اپنی آب و تاب کے ساتھ پھر سے انشاءاللہ تعمیر ہوگی۔ وآخر دعوانا بلند آواز سے سعودی حکومت، سعودی حکومت، شاہ سلمان، محمد بن سلمان۔ آپ حضرات کے سامنے مولانا محمد میاں صاحب قبلہ مخاطب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ وقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وقال علی بن ابی طالب کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ قرآن مجید نے ظالمین کے سلسلے میں ایک پیشن گوئی کی ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ عنقریب اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اس آخری وصیت نامے میں جو آپ نے اپنے فرزندوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے مقابل ہمیشہ اعلان جنگ کرنا، آج علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار پوری عالم انسانیت کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا، دنیا میں جس کونے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اہل بیت کے چاہنے والے ہی اس ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہیں۔ آج جنت البقیع کے سلسلے میں اگر ہم لوگ جمع ہیں یا آنے والے مواقع میں آپ دنیا میں کونے کونے میں دیکھیں گے جہاں پر بھی اجتماعات ہو رہے ہیں جنت البقیع کے سلسلے میں، وہ ایک آواز انسانیت کے اوپر جو اب سے تقریباً 1220 میں سب سے پہلا حملہ اور یورپین ممالک کی سازشوں کے تحت کہ جس حکومت کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کی جا رہی تھی سرزمین عرب کے اوپر وہابیزم کے نام سے، کہ جس نے 1220 میں سب سے پہلا حملہ کر کے جنت البقیع کو منہدم کرایا۔ اس کے بعد 1334 میں 2 مرتبہ گویا تعمیر اس کی گئی ہے، لیکن 1344 میں پھر ایک مرتبہ وہابیت کے ہاتھوں سے اس کو منہدم کرایا گیا ہے۔ اس وقت بھی سب سے پہلے جن لوگوں نے آواز احتجاج بلند کی تھی، لوگ جو تاریخ جاننے والے ہیں وہ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہوں نے ہی سب آواز احتجاج بلند کی تھی کہ جس کی بنا کے اوپر اس وقت جنت البقیع کے اوپر بہرحال اس وقت کے اعتبار سے جو روضات بنائے گئے تھے، جیسا کہ پھر آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے اور پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ جنت البقیع کے سلسلے میں جو احتجاج ہو رہا ہے یہ کسی ایک قوم کی طرف سے نہیں ہے، ایک فرقے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں عالم انسانیت سے، آج جو لوگ پرچم لیے ہوئے ہیں انسانیت کا اور دنیا میں الگ الگ اپنے آپ کو پہچانوانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کبھی قبروں کو منہدم کرانے کے لیے کبھی انسان دوست آگے بڑھ سکتا ہے؟ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جبکہ خاندان اہل بیت کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھا جائے کہ جنہوں نے صرف انسانیت کے لیے گفتگو کی ہے۔ علی بن ابی طالب جن کے بچوں کے مزاروں کو ڈھایا گیا، اس نے اپنے مالک اشتر کے نام جو خط لکھا تھا اس میں کیا کہا تھا؟ اے مالک، تم جب مصر تک پہنچ رہے ہو تو تمہارے لیے 2 راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ جانور ہیں ان کے لیے ان کو آرام دہی کا راستہ ہوگا لیکن تمہارے لیے شاید مشکل ساز ہو، لیکن دوسرا راستہ وہ ہے کہ جس میں تمہارے لیے تو آسانی ہوگی لیکن تمہارے ساتھ جو جانور ہیں ان کو مشکل ہو سکتی ہے۔ خبردار خبردار مالک، کہیں وہ راستہ نہ اپنا لینا کہ جن راستے کے اپنانے کے بعد تم کو تو سہولت ہو لیکن تمہارے ساتھ جو جانور ہیں ان کو کوئی مشکل ہو جائے۔ انہی کے بچوں کا مزار ہے وہ علی کہ جس نے اپنے دور حکومت میں جب آپ نے سنا کہ ایک یہودی عورت کے پیروں سے پازیب اتار لی گئی ہے تو آپ نے فرمایا تھا ایک مسلمان اگر اس خبر کو سنے کہ اس کے زمانے میں کسی یہودی عورت کے پیر سے پازیب اتار لی جائے اور اگر اس غم و غصے میں وہ مر جائے تو اس کے لیے یہ کم ہے کہ وہ اپنی موت کے لیے آمادہ ہو جائے، اس لیے کہ اس نے اس ظلم ہوتے ہوئے کو دیکھ لیا۔
اسی کے بچوں کے مزاروں کو، اسی کے گھرانے کے اوپر. یہ گھرانہ کوئی ایک گھر سے مخصوص تھا، ایک فرقے سے مخصوص تھا. وہاں پر اصحاب کرام کے مزارات تھے، وہاں جعفر طیار کے بیٹے کا مزار تھا، وہاں زوجات النبی کے مزار تھے، وہاں امات النبی کے مزار تھے، رسول اکرم کی پھوپھی کا مزار تھا. آپ اٹھا کر کے دیکھیے دوسرے فرقوں کی تاریخیں کہ جنہوں نے جنت البقیع کے اندر جو موجود اس وقت قبریں تھیں، ان قبروں کے سلسلے میں کیا لکھا ہے. رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس وقت اپنے آپ تاریخوں احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جناب حمزہ کی قبر کے اوپر جا کر آپ گریہ فرمایا کرتی تھیں اور مستحبات پر عمل کرتی تھیں. آج جو عالم اسلام کے ہاتھ میں یہ تسبیح کے دانے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ تسبیح کے دانے سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو گویا وہاں کا قبرستان تھا، جناب حمزہ کی قبر کی مٹی اٹھا کر اس تسبیح کے دانوں کو تیار کیا تھا. کیا اس وقت کے مزارات صرف جنت البقیع میں ڈھائے گئے تھے؟ نہیں، بلکہ جہاں پر جنگ احد کے شہداء تھے ان کی قبروں کے اوپر بھی جو مزارات تھے اور جو سائے تھے ان سایوں کو ڈھایا گیا تھا. لہٰذا آج بھی کل بھی بے سایہ تھا. اور اس وقت جب احتجاج ہوا تو سعودی حکومت نے جو ایرانی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کے اعتبار سے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دوبارہ اس کے اوپر سائبان بنوائیں گے اور دوبارہ اس کے اوپر تعمیر کرائیں گے. جیسا کہ آج ابھی سراج صاحب نے کہا، اس سے پہلے ہم سب لوگوں کی نمائندگی میں ایک حکومت بہت پہلے اعلان کر چکی ہے. جس وقت رفسنجانی کا دور تھا اس وقت آپ نے وہاں جا کر کے کہا تھا ہم تم سے بنانے کے لیے نہیں کہتے بلکہ ہمارے سامنے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹا دو، ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنانے کے لیے تیار ہیں. آج ہمارے جماعت دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہ اپنے خون اور پسینے سے مزارات اہل بیت کو بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے جیسے کسی آیت کا انتخاب کیا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. آج پھر اس سرزمین سے، یہاں آصفی امام باڑے سے آپ لوگوں کو گواہ بنا کر پھر اس آیت کے ترجمے کو دہرا رہے ہیں. اگر آج بھی ظالموں نے اپنے کان نہیں کھولے تو ہم اپنی زمانے میں اپنے آنکھوں سے ان ظالموں کا انجام دیکھ لیں گے. شاید دنیا یہ سمجھ رہی ہو کہ سلمان کی یہ ترقی کا دور ہے، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ اس کی ترقی نہیں، یہ اس کے ڈوبنے کا دور شروع ہو چکا ہے اور ہمیشہ سے تاریخ سے محو ہو جائے گا. جس طریقے سے اس کے آباء و اجداد کو کسی نے نہیں یاد کیا، ٹیشو پیپر کی طرح یورپین حکومتوں نے جس طرح ان کے آباء و اجداد کا استعمال کیا ہے، ان کو بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ کی سنت ہے کبھی بھی ظالم سے جب وہ انتقام لیتا ہے تو مظلوم کے ہاتھوں کے ذریعے سے نہیں لیتا بلکہ ظالم سے انتقام ظالم کے ہاتھوں سے لیا جاتا ہے. لہٰذا پھر کوئی نہ کوئی ظالم ہی ہوگا جو اس وقت کے ظالموں کو اور اس وقت کے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا. ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا امام موجود ہے. ہم سب مل کر اپنے اسی امام کی خدمت میں آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا اب آپ کے آنے کا وقت آ چکا ہے. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں آپ اپنے خود ظہور کے لیے اپنے دست مبارک کو بارگاہ رب العزت میں بلند کر کے صرف ایک مرتبہ ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دیے. یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی. ایک مرتبہ سب مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ سعودی حکومت کے جو وہاں کے جابر حکمراں ہیں ان کے علامتی فوٹو یہاں جلائے جائیں تاکہ ہمارا احتجاج درج ہو سکے. اعجاز صاحب سے گزارش ہے کہ ان تصویروں کو نظر آتش کریں، اس لیے کہ ان کے جھنڈے پہ ایک مقدس نام کندہ ہے، لہذا ان کا جھنڈا نہیں جلایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، ہمارا احتجاج ان کے خلاف ہے. بلند آواز سے سعودی حکومت، سعودی حکومت، سعودی حکومت، سعودی حکومت، شاہ سلمان. بلند آواز سے شاہ سلمان، شاہ سلمان، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان، آل سعود، آل یہود، آل سعود، آل یہود. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات.